जदीद रिसर्च है कि खवातीन मर्दों के एतबार से ज्यादा ज़हीन होती हैं। इसके बावजूद भी समाज में इन्हें मौका फराहम नहीं किया जाता और इस तरह इनके साथ शुरू से नाइंसाफी होती आई है और अब तक हो रही है। ये कहना है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनवर पासा साहब का। आपको बता दें, शोबाए उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाक सर्कस कैंपस के आलिया यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में 5वां मौलाना अबू कलाम आजाद यादगारी खुतबा 2024 के मौजू तानीसियत और उर्दू अदब पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर एमिरेट्स प्रोफेसर अख्तरुल वासे। उन्होंने कहा कि उर्दू में तानीसियत का मतलब खवातीन नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत डिप्टी नजीर अहमद और अल्ताफ हुसैन हाली ने की। बाद में खवातीन ने तानीसियत को अपनाया है, जबकि प्रोफेसर अनवर पासा ने कहा कि तानीसियत का मतलब ही खवातीन का होता है। वहीं शोबाए उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दरख्श जरी ने कहा कि मुआशरे में खवातीन को न कल इंसाफ मिला था और न ही आज, मगर इसके जिम्मेदार सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि खवातीन खुद भी हैं। खवातीन को अपनी अहमियत खुद समझनी पड़ेगी। इस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीर एक्स IPS ऑफिसर एम वहाब ने की, जबकि सरपरस्त आलिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सैयद नूरुल इस्लाम ने अंजाम दी। इस मौके पर मौजूद थे प्रोफेसर मोहम्मद मसीहुर रहमान, डॉक्टर शेख अशफाक अली के अलावा दिगर हजरात भी मौजूद रहे, जबकि नजामत के फराइज असिस्टेंट प्रोफेसर शोबाए उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैयद अहमद ने अंजाम दी और इजहार तशक्कुर प्रोग्राम की कन्वीनर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबाए उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नीलोफर फिरदौस ने अनोखा अंदाज में पेश किया। क्या आने वाले कल में खवातीन का ही दौर होने वाला है? खवातीन किसी भी तरह से मर्दों से किसी भी मामले में कम नहीं है, जहन के एतबार से, बल्कि जो जदीद रिसर्च है वो जदीद रिसर्च ये कहती है कि सोच के एतबार से, इंटेलेक्ट के एतबार से खवातीन मर्दों से बेहतर है, मर्दों से बेहतर है। अगर आप एक नज़र डालें रिजल्ट्स पे, एग्जामिनेशंस के जो रिजल्ट्स होते हैं, CBSE के रिजल्ट्स पे आप नज़र डालें। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, पूरे मुल्क में CBSE के जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें बच्चियाँ लड़कों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करती हैं, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हैं। ये सबूत है कि खवातीन इंटेलेक्ट के एतबार से, जहानत के एतबार से लड़कों से ज़्यादा बेहतर हैं, लड़कों से बहुत आगे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। उनको वो मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी सलाहियतों का, अपने जौहर का भरपूर मुजाहरा कर सकें। ये दर्द है, ये कर्ब है, और उसी कर्ब को एड्रेस करती है तानीसियत। इसलिए तानीसियत की गुफ्तगू आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और तब तक रेलेवेंट रहेगी जब हम औरतों को उनका असल मुकाम, असल दर्जा उनको नहीं दे देते। बराबरी का दर्जा मर्दों के मुकाबले में जब तक उनको नहीं मिल जाता, तब तक ये बहस, ये डिस्कोर्स जारी रहेगा। तानीसियत और उर्दू अदब को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि उर्दू में तानीसियत या निसाइयत जो है वो उसकी शुरुआत करने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, खवातीन नहीं। खवातीन ने तो बाद में उसको अपनाया और वो कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी बात है कि जो उर्दू अदब में तहरीकें उठ रही थी उसमें औरतों की हिस्सेदारी जो थी वो नागुज़ीर थी, इसलिए वो सामने आई, हमारे सामने इसमें चख्ताई आई, ज़हरा निगाह आई, रफ़िया मंजूरुल अमीन आई जी। इसके अलावा हमने और जो देखे तो माफ़ कीजिएगा, खवातीन सामने आती चली गई, हमीद रियाज हुई जी। इसके अलावा एक किश्वर नाहिद हुई। फिर तानीसियत के अलावा एक निसाइयत का पहलू है, जिसकी सबसे बेहतर नुमाइंदा जो है किश्वर नाहिद है। तो ये बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम जो बुनियादी तौर पे मर्द असास या औरत असास समाज की बात नहीं करता, वो बुनियादी तौर पे ऐसे समाज की बात करता है जिसमें कि मुसावात हो, जिसके अंदर के बराबरी हो, जिसके अंदर एक दूसरे के करीब हो। तो ये बुनियादी तौर पर बात है। तानीसियत आलमी सतह पे अदब का एक बहुत ही अहम फिक्र है, एक अहम आइडियोलॉजी है तानीसियत, और दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों के अदबियात में इस पर मबाहिस है, जो डिस्कोर्स है जाए, और वो तमाम डिस्कोर्स मरकूज़ है इस बात पर कि जो ख़वातीन हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हों या दुनिया में किसी भी खिते में,
وہ خواتین ادب میں اس طرح سے نہیں پیش کی گئی ہیں یا ان کو ادب میں اس طرح سے ان کی ترجمانی نہیں ہو پائی ہے جس ترجمانی کی وہ حقدار ہے، یا جس طرح کے امتیازات اور تعصبات رائج ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اور مرد اساس نظام میں، اس پر جو گفتگو ہوتی ہے خواتین کی جانب سے ہو یا مرد رائٹرز کی جانب سے، اسکالرس کی جانب سے ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کی تشکیل کریں جو نظام انصاف پر مبنی ہو، جو نظام مساوات پر مبنی ہو، ایکویلٹی پر مبنی ہو، اور وہی معاشرہ جو ایکویلٹی پر مبنی ہو، ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس معاشرے کے ہر سیکشن کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ، ہر جنس یا جینڈر کے ساتھ انصاف کر سکے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں اس نظام کے قیام کے لیے کاوش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تانیثیت کا تقاضا ہے، یہ تانیثیت کی ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ انہی پہلوؤں کو لے کر کے میں نے آج اپنے خطبے میں جو اس موضوع پر خطبہ تھا، مولانا ابوالکلام آزاد یادگاری خطبہ، اس میں نے انہی نکات کو، انہی پہلوؤں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو آج دنیا کے ادب میں تانیثیت کے حوالے سے ڈسکورس کی شکل میں جاری ہیں، اور جو اسی راستے کی تلاش میں ہیں کہ ہم کیسے ادب میں بھی اس مساوات کو قائم کر سکیں جو انسانیت کے حوالے سے انسانی زندگی، انسانی معاشرہ اور دنیا کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج فیمینزم کی بات کریں یا پھر ہیومنزم کی بات کریں، جتنے سارے نظم کی جو آتی ہے بات، تو کہاں تک لوگ انصاف کر پا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے انصاف کبھی بھی نہیں ہوگا، ایک بات آپ سمجھیے، کیونکہ مرد ہو بنیادی طور پہ وہ مرد میل شوبنزم کو اس سے بات نہیں آئیں گے، عورتیں اپنی جو بنیادی طور پہ ایک طرح سے کیا میں ان کی ایک طرح سے جو کہنا چاہیے کہ کیا وہ شوبنزم ہے اس سے بات نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں معاف کی جگہ عورتوں کی دشمن عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ خواتین جو ہیں ساس ہوں یا بہو ہوں، دیور ہوں یا نند ہوں، بنیادی طور پہ وہی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، نند اور بھاوت جو ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لائیں جس کے اندر کے انسانیت ہو اور مساوات ہو اور برابری ہو۔ موجودہ دور میں تانیثیت کے ساتھ کتنا انصاف ہو پا رہا ہے؟ تانیثیت اسی ناانصافی کے خلاف آواز کا ہی تو نام ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، زندگی کے کوئی سماج کو آپ دیکھ لیں، ثقافت کو آپ دیکھ لیں، معیشت کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں خواتین اس طرح سے موجود نہیں ہیں، ان کی نمائندگی نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے۔ تو صرف نمائندگی کا سوال نہیں ہے، سوال ہے ایکویلٹی کا، برابری کا، چاہے وہ برابری کاسٹ، کریڈ، رنگ، نسل، کسی بھی سطح پہ جہاں کہیں بھی امتیاز ہے، تفریق ہے، ڈسکرمنیشن ہے، اس کو دور کرنا اور برابری قائم کرنا زندگی کے ہر شعبے میں، یہ تانیثیت کا بنیادی نصب العین ہے، اور آج بھی وہ نصب العین اسی طرح سے برقرار ہے۔ آج بھی ہماری منزل بہت دور ہے، آج بھی خواتین اسی طرح سے ناانصافی کے شکار ہیں جو آج سے صدیوں پہلے تھی۔ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، بہتری آئی ہے جمہوری نظام کی وجہ سے، لیکن اس جمہوری نظام میں بھی وہی قدریں ڈومیننٹ ہیں، غالب ہیں، جو مرد اساس نظام کی تخلیق کردہ قدریں ہیں۔ لہٰذا یہ جنگ جاری ہے، اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ایک مبنی بر انصاف اور مبنی بر مساوات نظام قائم نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر درخشاں زری کی یہ کوشش کس طرح؟ نہیں، میں درخشاں زری کو مبارکباد دیتا ہوں، عالیہ یونیورسٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اس کے وائس چانسلر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی، مولانا آزاد کے نام پہ یہ لیکچر شروع کیا جو 5واں ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا موضوع طے کیا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ اس کے لیے بہت موضوع تھا، انور پاشا نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ تانیثیت کا مطلب ہی عورت سے ریلیٹڈ، یا پھر مگر چونکہ اختر صاحب اس بات کا کہیں نہ کہیں وہ کنڈم کرتے نظر آئے۔ اس کو عربی جو لفظ، میں نے لفظ کی بات کی، جو لفظ کے مادے پہ اگر آپ جائیں تو تانیثیت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ جو مؤنث ہے، یہ جو تذکیر اور تانیث کے حوالے سے ہمارے یہاں عربی میں عربی کا لفظ جو رائج رہا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک مفہوم ہوتا ہے۔ تانیثیت ایک اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے،
اسلام کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں خواتین کے حوالے سے ایک بہتر صورت رہی. ہمارے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جس طرح کا برابری کا ایک سلوک کیا، برابری کا ایک جو رشتہ رکھا، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ تانیثیت کو رد نہیں کر رہے تھے بلکہ اسلام کے موقف کو رکھ رہے تھے کہ اسلام میں تانیثیت تو نہیں لیکن مساوات کے حوالے سے، خواتین کے ساتھ برابری کے حوالے سے ایک بہتر موقف اور ایک نظام وہاں ملتا ہے. میں نے یہ بتایا کہ اسلام میں یہ ساری چیزیں ہیں موجود. رسول اللہ کی زندگی تو ہمارے لیے ایک مثالی زندگی ہے، مثال ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم اس زندگی کو، ان کی قدروں کو، ان کے تصورات کو، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں کس حد تک اتار پائے ہیں. اور آج اسلامی معاشرہ بھی کیا اس راہ پر گامزن ہے جس راہ پر رسول اللہ لے جانا چاہتے ہیں. میں نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ڈاکٹر درخشاں زریں کے یہ یونیک کوشش تانیثیت اور اردو ادب، اس کو کس نظریے سے لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر درخشاں زریں جو صدر ہیں شعبہ اردو عالیہ یونیورسٹی میں، بہت ہی فعال استاد ہیں. سوچتی رہتی ہیں، غور و فکر کرتی رہتی ہیں، لکھتی رہتی ہیں، بہت سرگرم ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے ان کے شعبے کی جانب سے اس طرح کے خطبے کا انعقاد ہوتا ہے، وہ ایک بہتر سمت میں، ایک بہتر ادبی فہم، ایک ادبی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی جانب ان خطبات سے مدد ملتی ہے. اور یہ خطبات طالب علموں کے لیے بھی، ریسرچ اسکالرس کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ادب کے قارئین ہیں اور جو سماج کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس طرح کے خطبات کی بڑی اہمیت ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر درخشاں زریں کو کہ انہوں نے اس خطبے کو بڑی کامیابی کے ساتھ نہ صرف اس کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے بلکہ اور مزید بہتر سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ قابل مبارکباد ہے. اور ان کے شعبے کے تمام اساتذہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ سکسیس ہونے میں تو سبھی کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے تو نہیں سمجھی، پوری ٹیم نے کرایا ہے اور ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ ٹیم اس لیے اسٹرانگ ہے کہ سبھی کا ساتھ رہتا ہے. ہمارے جتنے ہائر اتھارٹیز ہیں، ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں، ہمارے طلباء و طالبات ہیں، یا آپ جیسے ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں اور دیگر یونیورسٹی کالجز کی شخصیات ہیں، ان سب نے آ کر اور اس میں شامل ہو کر سچ پوچھی تو اس جلسے کو بہت کامیاب بنایا ہے. مجھے خوشی ہے کہ خدا نے یہ موقع مجھے نصیب کیا کہ ہم لوگوں نے مل کر یہ 5واں ابوالکلام آزاد یادگاری خطبہ منعقد کیا. اور یہ ابھی بالکل کامیابی سے ہمکنار ہوا. کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مقرر تھے، جو ہمارے خطیب ہیں، کلیدی خطیب تھے، وہ خود ان کی اپنی شناخت ہے. ان کی شناخت ہے خود اختر الواسع سر، جنہوں نے اس جلسے کی صدارت کی. اختر الواسع سر خود پروفیسر ایمریٹس ہیں اور سارے پوری دنیا میں ان کی شخصیت اپنی پہچان رکھتی ہے. تو ان تمام چیزوں نے مل کر اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اور بے شک اس میں کلیدی خطبے کا بہت اہم رول رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں، آپ خود بھی اس میں شامل تھیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تمام چیزوں کو انہوں نے سمیٹا ہے. تانیثیت انہوں نے جو ایک بہت بڑی بات بتائی ہے کہ تانیثیت کو ہم مردوں سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر عورتوں کو کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کی لڑائی لڑنی ہے تو وہ مرد مل کر ہی لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مساوی قرار دیا ہے. ان دونوں کے حقوق برابر ہیں. ان دونوں کے احساسات، جذبات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نے کہا ہے کہ دونوں مساوی ہیں، تو دونوں مل کر لڑ سکتے ہیں. ایک بہت بڑی بات سامنے آئی کھل کر کہ سر نے ایک دم واضح کیا کہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر کمیاں ہیں تو وہ دونوں کی وجہ سے ہیں، صرف عورتوں کی وجہ سے نہیں ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں. اور اگر اس کی پازیٹیو چیز ہے تو اس میں بھی دونوں شامل ہیں. دونوں مل کر ہی ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایک مضبوط اور ایک مستحکم سماج کی ہم بنیاد ڈال سکتے ہیں. اور اسلام میں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا. وہیں دوسری جانب موجودہ دور میں جو عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. چونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، آپ اس کو کس انداز میں لیتی ہیں؟ بے شک آج بھی ایسا نہیں ہے کہ عورتیں مضبوط پلر نہیں ہیں، بہت ہے.
अब आप देखिए, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब एक मुस्तहकम इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निभा रहे हैं, समाज में अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कल अगर इस्तेमाल किया गया तो आज भी औरतों का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए, उस रोशनी से हटकर मुझसे अगर पूछा जाए, तो मैं तो यही कहूंगी कि औरतों का इस्तेहसाल हो नहीं रहा है, बल्कि औरतें उसमें खुद शामिल हैं अपना इस्तेहसाल कराने के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ों में हमें सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर वो अपने आप को खुद मुस्तहकम कर ले ना, अपने आप को खुद इरादे को मुसम्मम कर ले, मुझे नहीं लगता है कि मर्द असास समाज या मर्द उनका इस्तेहसाल करें या करने पर मजबूर हों, अगर ये अपने इरादे को मुस्तहकम रखें।